मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। बच्चा इस चैनल पे आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो उम्मीद है आप मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा दिल बड़ा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलो करते हैं शुरुआत 8वीं उर्दू में आखिरी जो टॉपिक है पॉलीथीन जिन। तो चलो जी पढ़ते हैं और इसके साथ ही हमारे जो उर्दू है मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। पॉलीथीन जिन। किरदार इसके अंदर सरपंच, एक आदमी, एक जवान लड़का, माहिर, कई किसान। तो किरदार यानी कि जो इसके अंदर रोल निभा रहे हैं इस पॉलीथीन जिन जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पूरा इस टॉपिक में आपको समझ आ जाएगा क्या है ये। एक सरपंच है। ठीक है। सरपंच जो है एक मोहल्ले का या एक गांव का बड़ा जो होता है उसको सरपंच कहा जाता है। एक आदमी, एक इंसान, आम इंसान, एक जवान लड़का और एक जवान लड़का है माहिर। माहिर हो गए जो किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखता हो उसको माहिर कहते हैं। कई किसान और बहुत सारे किसान। ठीक है। पहला मंजर। गांव के किसान सरपंच के सहन में सभी परेशान और दिल मलूल। एक आदमी सरपंच से मुखातब होता है। गांव के किसान सरपंच के सहन में, सहन बोलते हैं आंगन को। गांव के सब जितने भी किसान हैं वो सरपंच के आंगन में जमा होते हैं। सभी के सब परेशान हैं और दिल मलूल हैं और दिल जो है उनका बहुत यानी कि बहुत परेशान है और दिल जो है उनका वो बहुत नाराज़ है। ठीक है। एक आदमी सरपंच से मुखातब होता है। एक सरपंच यानी कि मुखातब हो गया किसी की और कोई बात कहना। तो एक सरपंच जो से एक आदमी जो है सरपंच से कहता है, क्या कहता है यहाँ पे लिखा हुआ है, सरपंच साहब हम लुट गए, कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे बाल बच्चे जो हैं हमारे घर में जो बच्चे हैं वो मर जाएंगे भूख से। पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं होगा, कि इस साल भी जो है फसल हमारी जो है उसमें कोई भी दाना वगैरह नहीं उग रहा है। हमारी जो हमने जो धान वगैरह जो भी कोई चीज़ लगाई है वो बेफसल है। सरपंच अब क्या, सरदा भरकर यानी कि सरदा होगी एक आवाज़ सुनकर, फिर एक ये देख एक आप जैसे एक जब परेशान कोई या किसी परेशान इंसान की बात जब कोई सुनता है तो उससे वो एक आह देता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं मैं भी परेशान हूँ, कि मैं भी परेशान हूँ। आखिर कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगल रहे थे। तो कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेतों में बहुत यानी कि फसल हुआ करते थे। सोना उगल हो गया, यहाँ पे बहुत फसल होते थे। बहुत हमारी जो खेतें उनके अंदर वो हरी भरी रहती थी और बहुत फसल उगाती थी। तो एक आदमी जवाब वापस देता है, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है। तो जवान इन फसलों को उगने से पहले ही खा लेता है। तो सरपंच से एक आदमी कहता है कि हमारी खेतों में जिन या देव है। ठीक है। उसका साया है जो हमारे फसलों को खा लेता है। ठीक है। सब लोग एक साथ हाँ 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 यानी कि उस एक आदमी का जो है साथ देते हुए सब लोग कहते हैं सरपंच साहब हमारे खेतों पर ज़रूर किसी देव या जिन का साया है। तो एक आदमी, पिछले दिनों एक दरवेश ने भी मुझसे यही कहा था। तो फिर से वो कहता है कि पिछले दिनों मुझे एक दरवेश ने ऐसी ही बात कही थी। सरपंच अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। तो अगर ऐसा ही सच है तो हमें पीर बाबा के पास जाना चाहिए। ठीक है। किसी तरबूक वगैरह के लिए। तो एक जवान लड़का बोलता है खड़ा होकर, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारे खेतों में मिट्टी ख़राब है। तो वो एक जवान लड़का है वो कहता है कि मिट्टी ख़राब हो चुकी है। फिर वो बहुत सारी ये जो आगे तीन ये जो डैश दी हुई यानी कि और बहुत सारी बात हो रही है, बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। फिर बहुत सारी यानी कि बात हुई है जो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखी है। परसों रेडियो माहिर कह रहे थे कि हमें वक्त वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए। ये कहता है नौजवान कि परसों रेडियो पे ये चल रहा था कि हमें मिट्टी की वक्त वक्त पर जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही है। जो हमारी मिट्टी है वो अब फसल देने के काबिल नहीं रही है। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर बात की। तो मैंने कल इसी बारे में फ़ोन उस माहिर से, ठीक है, उस मिट्टी के जानने वाले से मैंने बात की हुई है। तो एक आदमी गुस्से से, क्योंकि वो इसको नौजवान की जो बात है वो पसंद नहीं आती है, तो चार जमातें क्या पढ़ी, अरे फिर बहुत गुस्सा करता उससे और आगे इसका दिमाग ख़राब होने लगा है। तो वो थोड़ा बहुत पढ़ क्या लिया, अब तो कुछ भी बोलेगा, तोबा तोबा। ठीक है। ये आप देख सकते होंगे, ये एक बहुत अच्छा, ये इस वक्त अगर इसको इंसान अपने नज़रिए से देखे तो ये कितना बेहतरीन उस वक्त ये हुआ होगा। ठीक है। सरपंच जवान से मुखातब होकर, सुन छोरे सुन छोरे, ये सब शामत तुम जैसे सरफिरों की वजह से आई है। यानी कि ये जो शामत है ये जो हमारी खेत में कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से है। ठीक है। भला मिट्टी को कैसे बीमारी लगती है, मिट्टी को कैसे बीमारी लगे। ठीक है। बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है, सभी लोग आवाज़ पर कान धरते हैं। अचानक इसी दौरान
ایک لاؤڈ اسپیکر پر یعنی کہ اونچی آواز، ٹھیک ہے، اعلان ہوتا ہے، سبھی لوگ پورے جو ہے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ کان دھرنا ہو گیا، آواز سننے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ آواز گاؤں کے تمام کسانوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ کل صبح بڑے کھیت میں جمع ہو، تو کہ کل صبح جو ہیں بڑے کھیت میں جمع ہو جائیں، جہاں پر ماہرین کی ٹیم کھیتوں کی مٹی کا جائزہ لے گی، کہ جہاں پہ جو ماہر لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، جو مٹی کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، تو وہ اس مٹی کا جائزہ لیں گے۔ ایک آدمی: نہیں سرپنچ صاحب نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے، ایک آدمی جس کا نام دیا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ سب لوگ ایک ساتھ: ہاں ہاں ہم سب وہاں نہیں جائیں گے۔ تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ سرپنچ کھڑا ہو کر: کسان بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ ہماری کھیتوں سے ہمارے کھیتوں کو دیو سے تو آزاد نہیں کر پائیں گے، مگر وہاں جانے میں خرچ ہی کیا ہے۔ تو جو سرپنچ ہوتا ہے، چونکہ وہ بڑا ہوتا ہے، تو وہ ان سے بڑے پیار کے ساتھ بولتا ہے کہ کسان بھائیوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ٹیم آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جانکاروں کی، یہ ہمارے کھیت سے دیو وغیرہ جن جو ہیں ان کو بگا نہیں پائے گی، لیکن ہم وہاں جانے سے کیا خرچ ہے، وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہیں گے۔ تو ماہرین مشینوں کے ذریعے مٹی کی جانچ کر رہے ہیں اور کسان سرپنچ کے ارد گرد کانافوسی کر رہے ہیں۔ تو ماہرین جو ہے دوسرے دن، یعنی کہ کھیتوں کا منظر، اب بڑے کھیت میں جمع ہوئے ہیں، تو ماہرین جانچ کر رہے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ تو جو باقی لوگ ہیں وہ آپس میں، جو کسان ہیں وہ کانافوسی کر رہے ہیں۔ سرپنچ ایک ماہر سے خطاب ہو کر، تو سرپنچ ایک ماہر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: صاحب جی، ہمارا خیال ہے کہ ان کھیتوں پر کسی منحوس دیو کا سایہ ہے۔ تو ماہر سے ایک عام کسان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر کسی منحوس دیو کا سایہ ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی بڑے پیر بابا کو بلائیں، کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پیر بابا کو یہاں پہ بلانا چاہیے۔ ماہر مشین سے نظر اٹھا کر: دیکھے سرپنچ صاحب، سرپنچ کو بولتا ہے، کھیتوں پر کسی دیو کا سایہ وایا کچھ نہیں، میں ابھی بتاؤں گا کہ آپ کے کھیت بانجھ کیوں ہو گئے۔ تو یعنی کہ وہ اس سے پوچھتا ہے، بانجھ بولتے ہیں یعنی کہ جو چیز فصل نہ دے پائے اس کو ہم بانجھ کہیں گے، اس زمین کو ہم بانجھ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں انفرٹیلائزڈ، ٹھیک ہے، اوکے، جس کی فرٹیلٹی کم ہو گئی ہو۔ تو ایسے یعنی کہ یہ جو مشین سے نظر اٹھا کر یہ جو ماہر ہوتا ہے، وہ سرپنچ کو بولتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیو ویو نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ کی زمین میں پرابلم ہے۔ مٹی کا ٹیسٹ کرتے کرتے چونک جاتا ہے، تو ماہر جو ہے، ارے نہیں، چونک گیا، یعنی کہ اچانک وہ چونک اٹھتا ہے۔ جوان لڑکا: کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، آپ اتنے گھبرا کیوں گئے، ڈر کیوں گئے؟ ماہر: سرپنچ صاحب آپ کے کھیت بیمار ہو گئے، کہ آپ کے کھیت جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ لوگ زور زور سے ہنستے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں کیونکہ لوگ تو ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ ماہر: ہاں، اس مٹی کو ایک خطرناک بیماری لگ گئی ہے۔ وہ بولتا: ہاں آپ ہنسیں مت، یہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ جو مٹی ہے اس کو بیماری لگی ہوئی ہے۔ جوان لڑکا کیا بولتا ہے حیران ہو کر: خطرناک بیماری؟ جوان لڑکا چونکہ وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ آگے پھر اس کے ساتھ بہت بات کرتا ہے، وہ کیسے لگی؟ تو ماہر بولتا ہے: پولیتھین لفافوں سے، یعنی کہ بات ہوتی ہے پھر دیکھیے بنا سوچے سمجھے پولیتھین کو کھیتوں میں ڈالنے سے یہی ہوگا۔ بولا اگر آپ کھیتوں میں پولیتھین وغیرہ کو ڈالتے رہو گے تو ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ آپ کے کھیت بیمار ہو جائیں گے۔ یہ خطرناک شے زمین کے اندر رہ کر آس پاس کی مٹی کو بھی زہریلا بنا دیتی ہے۔ شے بولتے ہیں چیز کو، بولے یہ جو خطرناک چیز ہے، یہ جو مٹی زمین کے اندر، یہ جو پولیتھین آپ ڈال رہے ہو، تو اس سے آپ کی ارد گرد کی زمین پوری جو ہے اس میں زہر بھر دی جاتی ہے یا زہریلا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکا: مگر پولیتھین تو مٹی کے اندر سڑ جاتا ہے۔ وہ لڑکا بولتا ہے: پولیتھین سڑ جاتا ہے مٹی کے اندر؟ تو ماہر کہتا ہے: نہیں، بالکل نہیں، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پولیتھین لفافہ 300 سال تک بھی گل یا سڑ نہیں سکتا۔ تو یعنی کہ 300 سال تک ایک پولیتھین ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے، یعنی کہ 3 یا 4 جنریشنز ہم بول سکتے ہیں ایک پولیتھین لفافہ زندہ رہتا ہے زمین کے اندر۔ اور ہاں، پولیتھین کو جلانے سے دھواں خارج ہوتا ہے، اس سے انسانوں میں بھی کینسر جیسی مہلک بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے کہ ہاں، اس کو جلانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کے جلانے سے کینسر جیسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یعنی کہ پیدا ہو سکتی ہے۔ لوگ غور سے ماہر کی باتیں سننے لگتے ہیں، اب وہ لوگ جو ہیں وہ باتیں سننے لگ جاتے ہیں۔ تو ماہر: پولیتھین انسانوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں اور آبی جانوروں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ بولا یہ صرف انسانوں کے لیے، مویشیوں کے لیے، ساتھ ساتھ آبی جانور جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں ان کے لیے بھی جان لیوا، یعنی کہ ان کو بھی مار سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے: مگر وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی کا نام آپ مان لیں، ایک آدمی رکھا ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ماہر:
استعمال شدہ پولیتھین لفافے گلی کوچوں میں پڑے ہوتے ہیں. بولے جو ہم استعمال شدہ یعنی کہ جو استعمال ہم کر لیتے ہیں لفافے, پھر وہ ہم نیچے پھینک دیتے ہیں گلیوں وغیرہ میں, ٹھیک ہے. مویشی انہیں نگل لیتے ہیں. تو مویشی جو ہیں جانور جو ہوتے ہیں انہیں کھا لیتے ہیں, مگر ہضم نہ ہونے کی صورت میں وہ آہستہ آہستہ مویشی کی جان لے لیتے ہیں. تو وہ جو ہے مویشی کی جان ہی لے لیتے ہیں, جانور کی جان ہی لے لیتے ہیں. اس طرح آبی جانور بھی دھوکے میں آ کر اس زہریلے شے کو نگل لیتے ہیں. تو اسی طریقہ اس طرح جو یہ آبی جانور ہوتے ہیں, جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں, جب ہم پانی میں اگر پولیتھین کو پھینکیں گے تو وہ انہیں بھی نگل لیتے ہیں, جو ان کی موت کا باعث بنتا ہے. تو پھر جو ہے ان کی موت کا باعث بن جاتا ہے, یعنی کہ وہ مر جاتے ہیں. لڑکا: صاحب جی, لوگ تو سبزیاں, میوے, یہاں تک کہ دودھ اور دوائیاں بھی پولیتھین کے لفافوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ پھر کیوں یہ سبزیاں, میوے, دودھ, دوائیاں یہ سب پولیتھین کی بیگیں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتے ہیں؟ کیا ان چیزوں پر بھی اس زہریلی شے کا کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا جی اگر ہم پولیتھین بیگ میں کوئی چیز لاتے ہیں تو کیا اس سے بھی اس پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ ماہر کہتا ہے ہاں جی ہاں. جو کھانے پینے کی شے ان دیدہ زیب اور خوش رنگ لفافوں میں لے جاتے ہیں ان کو وہ کھانا ہمارے لیے مضر صحت بن جاتا ہے. بولا ہاں, ہم جو چیزیں یہ جو لفافے وغیرہ میں لاتے ہیں تو ان کے لانے سے یہ ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور وہ ہماری صحت کے لیے پھر وہ جو بھی سبزیاں ہوں, جو بھی پھل ہوں, وہ مضر بن جاتے ہیں. ایک آدمی: مگر یہ تھوڑے سے لفافے اتنی بڑی زمین کو خراب کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑے سے لفافے, ٹھیک ہے. تو ماہر کہتا ہے پولیتھین لفافے اس قدر کافی مقدار میں فروخت کیے جاتے ہیں. امریکہ کی ایک ماحولیاتی ایجنسی کے مطابق دنیا میں ہر سال قریباً 10 کھرب پولیتھین لفافے فروخت کیے جاتے ہیں. تو امریکہ کی ایک ایجنسی جس نے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی کہ کتنے لفافے, کم سے کم 10 کھرب جو پولیتھین لفافے ہیں ان کو بیچا جاتا ہے, جن کا صرف 1% حصہ سال بھر میں ضائع کیا جاتا ہے. تو جن میں 1% حصہ سال بھر ضائع کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پولیتھین کی سب سے خطرناک قسم کالے رنگ کا پولیتھین ہے. تو کالے رنگ کا پولیتھین جو ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک قسم کا ہوتا ہے. سرپنچ کھڑا ہو کر اب کیا بولتا ہے سرپنچ ذرا: میرے کسان بھائیوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. ہم خود ہی اپنے کھیتوں کے دشمن بن گئے, ہم خود ہی اپنے کھیتوں کے دشمن بن چکے ہیں. پولیتھین اور پلاسٹک کا کھلے عام استعمال کر کے ہم اپنی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. تو پولیتھین کا ہم خود استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پلاسٹک کا ہم خود استعمال کر رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پلاسٹک ہے یا پولیتھین ہے وہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے. سب لوگ ایک ساتھ ہاں ہاں ہاں, یہ سب بالکل سچ کہہ رہے ہیں, یہ صاحب بالکل سچ کہہ رہے ہیں. یہ جو صاحب ہیں, یہ جو ماہر آئے ہوئے ہیں, یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. ماہر: میرے بھائیوں, ایک عام جن کو آپ جھاڑ پھونک کے ذریعے نکلوا سکتے ہیں, مگر پولیتھین کا جن اتنا خطرناک ہے کہ اس نے پوری دنیا کو اپنے منحوس سایہ ڈال دیا ہے. بول رہے ہیں آپ تو عام جو جن ہوگا اس کو تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے پھونک وغیرہ مار کے کسی سے ڈالوا کے اس کو نکال سکتے ہو, لیکن جو پولیتھین جن ہے, یہ پولیتھین جو ہے اس کو اتنا خطرناک سایہ ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی اس کو کسی یہ پھونک وغیرہ سے نہیں نکال سکتے, ٹھیک ہے. اس نے پوری دنیا پر منحوس سایہ ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ بہت سارے ایسے بھی ملک آتے ہیں جنہوں نے پولیتھین پر بالکل بین لگا دی ہے. سرپنچ: آپ جو کہیں ہم کرنے کو تیار ہیں, آپ جو کہیں ہم وہی کریں گے. ہمیں صرف یہ بتائیے کہ ہم پولیتھین کی بلا سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو بول رہا ہے کہ ہم کیسے اس بلا سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ماہر: آپ لوگوں کو متحد ہو کر پولیتھین کے خلاف آواز اٹھانی ہے. تو آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. سرکار کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ اس زہریلی شے پر عائد پابندی کو سختی سے عمل لایا جائے, کہ یہ جو پولیتھین ہے اس پر کیا کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کو مجبور کرنا ہے. جوان لڑکا کھڑا ہو کر کہتا ہے آواز دو. سب لوگ ایک ساتھ کہتے ہیں ہم ایک ہیں. تو جوان لڑکا پولیتھین جن کو سب لوگ کہتے ہیں ختم کرو ختم کرو, ٹھیک ہے. تو لوگ جلوس کی صورت میں نکل جاتے ہیں اور سٹیج کا پردہ گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. ذرا غور کیجیے, اگر انسان باریک بینی سے اپنے ماحول کا جائزہ لے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ پولیتھین دنیا کے لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. تو بولا اگر انسان باریک بینی سے یعنی کہ اچھے سے اگر صحیح سے سمجھے گا تو یہ دیکھے گا کہ یہ جو پولیتھین ہے یہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن جا رہا ہے پوری دنیا میں, ٹھیک ہے. اس سے نہ صرف
زمین بنجر بن رہی ہے بلکہ یہ انسان کی صحت کے لیے کافی مضر ثابت ہو رہا ہے۔ تو بول رہا ہے اس سے نہ صرف آپ کی زمین جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی فرٹیلٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، بلکہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس کے کافی مضر اثرات بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری صحت کے لیے بھی خراب ہے۔ ہمارے آبی ذخیرے نیست و نابود ہو رہے ہیں، ہمارے جو پانی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پانی کے ذخائر جو ہیں وہ بالکل ختم ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی پولیتھین کا کافی عمل و دخل ہے، اور اس میں جو پولیتھین ہے وہ کافی جو ہے خاص رول نبھا رہا ہے، یعنی کہ ہمارے پانی کے آبی ذخائر کو ختم کرنے میں پولیتھین کا ایک رول ہے۔ تو اس لیے ہمیں پولیتھین کو کے بیگز وغیرہ کو استعمال کرنے سے روکنا پڑے گا۔ دنیا کے بیشتر ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں اب اس کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ تو کئی ملک ہیں جہاں پر اس کی خرید و فروخت، اور ہندوستان کی بھی کئی ریاستیں جہاں پر اس کی بالکل مکمل پابندی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پابندی کو سختی سے عملایا جائے۔ تو یہ جو پابندی ہے اس کو عملایا جائے، یعنی کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس طرح سے ہمارے جو کلاس 8 جماعت 8ویں کی اردو ہے مکمل ہوا چاہتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ نے اچھے سے سمجھی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اب نئے کسی سبجیکٹ کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اسٹے ٹیون، بائے بائے۔